वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से न्यूज़ वन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मितला साहब भी और अली मुमताज़, हमारे दोनों सीनियर एंकर पर्सन। और इस वक्त मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन की है, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। अब जी क्या जी कितने मुतमईन हैं उस इलेक्शन कैंपेन के नतीजे में? कल जो अब इलेक्शन होने जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी कल? जी मैं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग में जीतेगी, अपनी कारकर्दगी के ऊपर जीतेगी। जो आवाम का उसको जो रिस्पॉन्स मिला इन जलसों में, तो वो बता रहा है कि लोग नून लीग के साथ है। इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। राजा साहब, जितनी जगह पे हम गए हैं लोगों ने कहा कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, चीज़ें की हैं। ये जो कारकर्दगी की बुनियाद पे पहली मर्तबा आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अब हिस्ट्री बदलेगी और परफॉर्मेंस पे लोग वोट इंशाल्लाह देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बदलेगी बदलेगी तो लोगों से आपने बदलेगी। जी 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 फरमाइए। लोगों से आपने क्या कहा? यही काम आपने लोगों के सामने रखे अपने? ये भी कहा मैंने, और साथ ये है कि कश्मीर के हवाले से कि इमरान खान साहब जो है वो इंटरनेशनल एजेंडे की तकमील के लिए लाइन ऑफ पेट्रोल को जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना चाहते हैं। हमें इसकी मुखालफत करनी है। ये रियासत हो रहेगी, आज़ाद कश्मीर की तो सियासत होगी, रियासत की जरिए तो सियासत कहाँ से होगी। हमारे मेरे तो ज़्यादा इशूज और थे। नेशनल इशूज है, पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की बका है, कश्मीरी की तहरीक आज़ादी है, वहाँ जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कामयाबी से हमकिनार करवाना है। साथ ये भी है, बस मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जी छोटी तो नहीं है। मतलब हमने एक कानून साजी की कि बेवा, यतीम और जो ख्वातीन को तलाक हो जाती, जो गुर्बत उनकी उसमें रहते हैं, उनको हुकूमत जो है वो हर महीने जो है वो पैसे देगी, उनको उनका डाटा इकट्ठा करेंगे ताकि ये आबरूमंदाना जिंदगी गुजार सके। ये भी हमने काम किया है। जो 18 साल से कम उम्र की लड़की है, लड़के के साथ जो जिनसी को दस्तराजी करेगा उसको शायद मौत रखी हुई है। और अगर किसी की जमीन पर नजायज को कब्जा करता है, अदालत तो चल उसको अगर करती है कि जी ये इसने गलत किया, उसको बाद में जेल भी जाना है उसमें। उसमें फैमिली कोर्ट्स बनाई, जजेस की तादाद में इजाफा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमने डेवलप किया, अपना NTS कायम किया, एजुकेशन में पहली बार शफाफ अंदाज में लोगों को भर्ती किया। कोई तमीज नहीं थी आपका इसने आपको वोट दिया नहीं दिया क्या, जो स्टाइल था। कल सर्च कमीशन बनाया, आज़ाद इंडिपेंडेंट बनाया, लोग गए। तो मतलब हमने बेहतरी लाई है, हेल्थ सर्विस को हमने किया। मतलब आज़ाद शरीफ में 11 हॉस्पिटल है जहाँ पर इमरजेंसी में सरीन से लेकर हार्ट अटैक के इंजेक्शन तक फ्री मतलब इलाज होता है। ये काम किया हमने, तो हमें उम्मीद है कि लोग हमें वोट देंगे। अली मुमताज़ साहब और मेतरा साहब भी हमारे जी साथ हैं। जी अली मुमताज़ साहब। जी, राजा फारूक हैदर साहब, ये बताइएगा कि फंड्स जी की अदम दस्तयाबी को लेकर आप की शिकायत रही है, तो अब अगर आप हुकूमत दोबारा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर फंड्स के मसले को कैसे हल करेंगे? फंड जो है नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ये जो गवर्नमेंट का फंड मिलता है, नहीं ये लोन होता है। ये कोई हमें कोई ज़कात नहीं देता, ये कोई शर नहीं है। ये हमारा हक है और हम ये लेते हैं। हमें आपके साथ जुल्म नहीं है, पूरा ये लोन मिलता है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, क्योंकि पाकिस्तान लोन नहीं करती है इसकी। बाकी हम अपनी आमदन जो अपने जराए हमारे उसे हम पूरा करते हैं। हमने ये जो इस्तेमाली इदारा था कश्मीर काउंसिल, उसको खत्म करवाया। मैं शाह खान में आपका शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर आज़म थे। तो वो कोई नहीं रोक सकता। हमारे फंड जो रोकेगा तो फिर वो कॉलेज से इस तरह दरिया जुल्म क्रॉस कैसे करेगा। लेकिन 3 साल में राजा फारूक हैदर साहब ऐसे नहीं हुआ कि आपके फंड्स को रोका गया? ये फंड्स को तो नहीं रोका किसी ने, लेकिन ये है कि जिस तरह उसमें इजाफा होना चाहिए था पिछले 3 साल में नहीं हुआ। आखिरी साल में मेरा ख्याल है ये शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर नए आए उन्होंने इसको 4.5 अरब का डेवलपमेंट के बजट में इजाफा किया। बाकी तो हमारे अपने पैसे हैं जो मिलते हैं, वो जो ये जमा होता है वो हमारा शेयर है, उसमें से पैसे देते हैं। हमें कुछ तो नहीं देता, हमें वो हमारा के जैसे बाकी सुबह लेते हैं। जी और मेतरा साहब। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात से क्या मुतमईन हैं? क्योंकि आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं दोबारा धांधली की कोशिश न की जाए, तो जो इंतजामात असल में मुझे हुए हैं क्या आप देखिए वो उससे बात मुतमईन यह है हैं? कि हमने कमीशनर का इलेक्शन कमीशन बनाया, उसको उतना ही इख्तियार दिया जितना पाकिस्तान में। अब ये जो लोग बैठे हैं उन पर है कि वो इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि जो अब अली मीन गंडापुर ने वो जो रिश्वत दे रहा था, वो जब पकड़ा गया तो उसको इलेक्शन कमीशन को फौरी तरह उसके मामले को लंबा नहीं करना चाहिए था। उस कैंडिडेट को जो है उनको उसको डिस्क्वालीफाई कर देने का। राशि में शायद ये इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया फॉर सर्टेन रीजन, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया उन्होंने। तो मुझे असल में अफसोस है वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर कि जिस फर्म मिनिस्टर के बारे में इलेक्शन कमीशन का ये राशि में दाखिल नहीं हो सकता, वो उसको साथ लाते हैं, साथ बिठाते हैं, वो तकरीर करता है, टांड करता है और वो मतलब मुंह खुलकर हंस रहे हैं वज़ीर आज़म पाक से। ये है उनका आज़ाद कश्मीर के आईनी इदारों के बारे में, ये उनका एटीट्यूड है।
یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے نواز شریف کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی قبر خود کھو دی ہے پی ٹی آئی کے لیے عراقی میں. لوگوں نے اس کو بڑا برا بنایا ہے. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، لیکن یہ ہے کہ اداروں کی تہذیب اور توہین. وہ آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب نے بیان دینے تھے کہ یہ کون ہے، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا، جب یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا. یہ ان کو عادت ہے، یہ آئینی اداروں کو چیلنج کرتے پھرتے رہتے. ادھر بھی انہوں نے یہ کیا، ادھر یہ بھی ان سے کروایا. تو افسوس مجھے وزیر اعظم پڑا ہے کہ اس کو کم از کم اس فرم منسٹر کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ میں انٹر نہیں ہو سکتا. باقی اللہ بہتر کرے گا. جی میتلا صاحب. راجہ صاحب السلام علیکم. شاہد میتلا بات کر رہا ہوں. میں نے مظفر آباد سے آپ کے ایک حلقے کو کور بھی کیا ہے جو گھڑی دوپٹہ والا حلقہ ہے. مجھے یہ بتائیے کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو وہاں پر یہ بھی بات کرتے نظر آئے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر آئے گی، پہلے نمبر پر پی ٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ. ان کو یہ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی نمبر ہی نہیں ہے، مطلب یہ بات کہتے ہیں. اب میں ان کو کیا بولوں، مطلب وہ انو کو میں کیا بولوں، مطلب تیسرے نمبر پر آئی ہے. یہ کل الیکشن بتائے گا کس نمبر پر. نہیں، آپ کا جو ہوم ورک ہے اس کے مطابق کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ ختم والا صاحب مجھے نہیں آتا کہ 12 آئیں گی، 14 آئیں گی، 20 آئیں گی. یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ڈھونڈ لیں گے اور گورنمنٹ انشاءاللہ نون لیگ بنائے گی. نمبر میں نہیں کہہ سکتا، نمبر گیم کا میں اس کا مقابلہ میں نے کبھی نہیں کہا. یعنی 12 سیٹیں، 13، 20، 25، 30 یہ میں کبھی نہیں کرتا. صاحب یہ جو الیکشن سے بالکل چند روز عمران خان صاحب نے جو ریفرینڈم کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو مسلم لیگ نون اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی عوام نے اس کو کس طرح سے لیا ہے؟ ایک شخص کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے جرمنی اور جاپان میں آپس میں جنگ کی ہے. کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کو پوچھو تم نے 5257 پڑھی ہے اپنا یہ پاکستان کا آئین؟ ایک آدمی کرکٹ کھیلتا پکڑ کر لایا ہمارا وزیر اعظم بنا دیا. یعنی اس سے بڑی ذاتی کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک 22 کروڑ کا ملک جس کے 4 صوبے ہیں، 2 اسپیشل ایریا جی بی اور آزاد کشمیر، اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. وہ کون ہے ریفرنڈم کرانے والا؟ وہ ہوگا پلیبسسٹ ہوگا، یو این کروائے گی. نہ انڈیا کروا سکتا نہ پاکستان کروا سکتا. مطلب ان کو کس اختیار دیا کہ پاکستان ہندوستان کو جو آپ کشمیر کیسے پکڑے کرتے پھرے؟ کون ہے یہ جو 1957 میں جو مقبول کشمیر کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی ہندوستان سے عدالت میں، پاکستان خود گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، سیکورٹی کونسل اس کو مسترد کر دیا یہ راشمان کے لیے بدلنی ہے. تو بات یہ ہے اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پڑتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ ایز اے نازک ایشوز میں آپ مطلب اس کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. یہ اب آزاد چیز ایسے جو ہے نا یہ قوموں کو تقسیم کرنے کی کوئی خود مختار کی چیز بول رہا ہے، کوئی پاکستان سے بات کی بات کر رہا ہے، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا. فساد پیدا کرنا ہے کرتا ہے. یہ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں معاملات کا. اسٹیٹ کرافٹ اس کے پاس بھی نہیں ہے. البتہ یہ فاشے کرنے اس کے بعد آئے ہیں. یہ جو راجہ صاحب یہ جو غیر ملکی ایجنڈا جی جی ہاں جی یہ جو آزاد کشمیر الیکشن میں زبان استعمال کی گئی ہے بالخصوص علی امین گنڈا پور نے جو زبان، یہ کبھی کلچل رہا ہے کشمیر الیکشن کے اندر؟ اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا. دیکھیں میں اب سر کروں کہ سکیل پہلے میں کرتا تھا، میرے بعد میری صاحب کرتی تھی. میرا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیاف پر جو ہے نا اس لائن آف کنٹرول کو مستقل بنانا چاہتے ہیں. یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، یہ میرا بیانی ہے، یہ مجھے حق حاصل ہے. میں نے کوئی گالیاں تو نہیں نکالی عمران خان صاحب، یہ بارے میں ایسے کی پیسی میں نے نہیں کہا ان کو. اب وہ جب انہوں نے ان کے وزیر ہیں وہ یہ کرتے ہیں نا، پرانے زمانے میں یہ بڑے بڑے جاگیردار انہیں اپنے ملازم رکھے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کی تصدیق کرتے تھے، بیٹھے ہوتے پھر وہ مسکراتے رہتے تھے. یہ بھی یہی کام کرتا ہے یہ عمران خان بھی. اب بات یہ میں آئی نہیں تھا کرسچن کہ میرے منہ پر کوئی تھپڑ مارے گا تو میں اپنا دوسرا گال آگے کر دوں گا. تو پھر جب یہ حد سے بڑھیں گے تو پھر ہم بھی بات کریں گے. لیکن ہم نے عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کے بارے میں یہ میں نے کب کہا کہ اسے بال نہیں لگایا سر پر. وہ کہتا ہے کہ جی اس کا وہ کہتا ہے اس کا منسٹر کہتا ہے قریب صاحبہ پتلی پیسے لگاتی ہے اپنی پروسیس. عمران خان نے اپنے گنج پر بال نہیں لگائے، 2 بار لگائے. ہاں اور یہ جو اپنا دل کو کراتا ہے وہ فیشن کرا کے آتا ہے. آپ نے اس کا اصل چہرہ دیکھا؟ اور جب آتا ہے وہ انجیکشن کچھ کرواتا ہے. ہاں جی پٹاکس کی کیا بلا کہتے ہیں اس کو. تو مطلب یہ اس سے کوئی فرق، اس سے یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کیا نام ہے یہ الیکشن میں اس طرح کی باتیں چلیں؟ ہم نے کہا کہ جی آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں.
یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نون لیگ یہ کام کرنا چاہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی مطلب الیکشن میں لوگ قومی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, اس کو قومی ایشوز تک رہنے چاہیے. یہ جو ہے نا یہ گندی زبان جو ہے نا لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں یہ نہیں کرنی چاہیے. کتنا انفلوئنس استعمال ہوا ہے راجہ صاحب اس الیکشن میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے؟ پاکستان کی حکومت منسٹرز آئے ہیں, عمران خان صاحب میں نہیں مانتا, میں فیڈرل گورنمنٹ کو بتاتا نہیں اس لیے کہ میرا فیڈریشن کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں, میرا حکومت پاکستان کے ساتھ ہے. تو حکومت پاکستان نے یہاں پر آج اسٹریٹنگ کی ہے, عمران خان صاحب نے ہمارے منسٹر دو توڑے, ہمارے اسمبلی کا نمبر توڑا ہے انہوں نے. تو یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, مطلب یہ پھر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو اتنے پیسے دیں گے, یہ پیکج دیں گے, دیں گے, یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو ابھی بھی آج بھی مجھے کسی نے بتایا یہ پی ٹی آئی والے جو پیسے تقسیم کر رہے ہیں, ابھی مجھے فون آیا تھا, بلکہ پکڑا بھی ہے کچھ لوگوں کو جو پیسے تقسیم کر رہے تھے, ان کو ملے پیسے. اب وہ اے ٹی ایم مشین ہے ان کے پاس ایک آئی ہے وہ سینٹرس والی, اور بھی کہیں سے ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو یہاں بندی لگ رہی ہوئی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. پاکستان ویسی پرابلم ہے فیٹس کی وجہ سے, ان کا پتہ کرنے میں پیسہ کدھر سے آ رہی ہے, یہ کون خرچ کر رہا ہے وہ. میں آپ کو قسم اٹھا کے میرے پاس تو پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے. میں نے کسی نے مجھے دوست نے گاڑی لا کر دی کرائے پہ کہ تم اس کو استعمال کرو. میرے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑی نہیں, چونکہ سرکاری گاڑی میں نے استعمال نہیں کی الیکشن میں, میرے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑی نہیں تھی کہ جس میں سفر کرتا. میرے پاس کیا ہے, میں قسم اٹھا کر ایک پیسہ آزاد شریف کے خزانے سے اس الیکشن میں اگر ایک پیسہ ثابت ہو جائے, مجھے میرا منہ کالا کر کے جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر پریڈ کروں. میں تو اس معاملے میں سرکار کے پیسے کے بارے میں اتنا میں ہوں. تو اب یہ ہے کہ مطلب یہ فائدہ کوئی ہے. اب پی ٹی آئی پھر مطلب اس طرح جیت جاتی ہے تو میرے سر آپ کو میں اس کو ویلکم کروں گا. اس کو بھی اس میں جھگڑا کیا, وہ پیپلز پارٹی جیت جائے تو پی ٹی آئی ایک اور پارٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ جیت جائے, ہمیں مجھے ایسا کیا, میں ان کو سلوٹ کروں گا جو اس طرح جیتیں گے. اگر دھاندلی کی کوئی کوشش ہوئی تو پھر کتنا آپ ریزسٹ کرنے کے لیے اپنا جو وہ بتاؤں گا میں, وہ ان کو پتہ چلے گا کہ آزاد میں جو 50 میں ہوا تھا سن 50 میں پھر وہی ہوگا. یہ آپ کو جو پتہ کر لیں کہ سن 50 کی دہائی میں کیا ہوا تھا آزاد کشمیر میں, یہ جا کر کہیں سے آپ ہسٹری نکال لیں تو پتہ کر لیں. آپ اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں. جی اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات راجہ صاحب دھاندلی کے چانسز ہیں جی, میں نے کہا کہ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے راجہ صاحب ذرا یہ بھی فرمائیے, اگر کوئی کرے گا تو ہی ول پے ہیویلی, میں بالکل بتاؤں. اور وہ بدقسمتی کے اسٹیٹ آف پاکستان کو پے کرنا پڑے گا. یہ تو چلے جائیں گے کل. اب یہ کہتا ہے جی دیکھیں عجیب بات ہے, آپ لوگ اس سے پوچھتے نہیں ہیں. کہتا ہے کہ وہ کل میں ریفرنڈم کرا دوں گا. وہ ہندوستان 20 سال تک نہیں کروا, تو 20 سال تک رہے گا پاکستان کا وزیر اعظم. کس قسم کا آدمی, کل ہندوستان تیار ہو گیا رائے شماری کے لیے کشمیر پر, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریفرنڈم کراؤں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو کون ہے بھائی یہ کرائے گا ریفرنڈم, یہ یون کی جگہ لے گا. یہ 30 سال بعد ہم لوگ ہندوستان تیار ہی نہیں اس بات پر, تو کب تیار ہوگا وہ؟ یہ نہیں عجیب بات ہے. یہ راجہ فاروق حیدر صاحب ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے یہ ہمیں کیا سمجھتا ہے کہ یہ جس طرح یہ لوگوں کو پاکستان میں ادھر کو دبا کے رکھا ہوا, ہم اس طرح کے لوگ ہیں, ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ہمیں کوئی آدمی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ٹھیک, راجہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا اداروں کو متنازع بنانے کی بات آپ نے کہا, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا. آپ کون ہیں یہ تو پھر آپ ہندوستان کو کہہ رہے تم ادھر ریفرنڈنگ کرا رہے ہو, یہ ادھر کرا لے. بس کشمیر تقسیم, یہ اسے کہتے ہیں تقسیم کشمیر. یہ اس نے انٹرویو دیا تھا 2015 میں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کروں. تم کون ہو بھائی میری ریاست میں تقسیم کرنے والے؟ میں کہتا ہوں پورا کشمیر 84,000 مربع میں ریفرنڈم کے ذریعے بنے اور پاکستان کا حصہ بنے. ہم تو پاکستان کے نقشے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. جی علی راجہ فاروق حیدر صاحب, آپ نے اداروں کو متنازع بنانے کے حوالے سے بات کی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیا ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے ایک آرمی کی جیپ ہے اس سے فوجی جوان اتر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ واٹ از دس, اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوٹ بھی کیا کہ واٹ از دس جنرل صاحب. تو یہ متنازع بنانے والی کیا بات نہیں ہے؟ کسی نے پی ٹی اے والے نے کہا کہ جی یہ وہی ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنتے رہے ہیں, یہ وہی فوجی ہیں. نہیں ایسا ہے کہ میں آپ سر کروں, مجھے نہیں پتا, میں تو بیٹھا ہوں کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا تھا کہ فوج جو ہے نا اندر نہیں, پولنگ بوتھ کے اندر نہیں ہوگی. مطلب ہے یہ لوگوں کو بات کا شک ہے کہ جو باقی جو پیراملٹری فورسز ہیں یہ چونکہ مرکزی حکومت کے متحد ہوتے ہیں, کوئی خرابی نہ کریں, تو فوج کے بارے میں کہا کہ آؤٹر کوارٹر میں اس کے باہر وہ کھڑے رہیں جس کے اپنے اس کے پولیس اسٹیشن پر اندر داخل نہ ہو. اگر اندر داخل ہوں گے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. تو وہ یہ بات تھی, وہ ساری پولیٹیکل پارٹی نے ایک ان کو ریکویسٹ کیا
تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر فوج دستخط میرے آرڈر جاری ہوئے اس پر، میں نے کیا اس پر۔ یہ ایگزیکیوشن والی بات جو پرائم منسٹر صاحب جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے آرڈر دیے علی امین گنڈا پور کو نکالنے کے، باقی یہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو سکے؟ پرائم منسٹر تو آپ ہیں، مشینری آپ کے انڈر میں تھی۔ ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کام ہی غلط کیا۔ اس کی میٹنگ تھی، میں نے کہا تھا میں آزاد کشمیر میں آئین مطلب ہوا، میں روزہ بیسن میں چیزیں دیکھتا ہوں، آپ نے جو چینل استعمال کیا وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے مجھے لکھنا تھا براہ راست، میں جب بھی بات کرتا اس کو بات نکال دوں یہاں سے میرے یہاں پر۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں پر مسائل، لوگ ڈرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان میں فیڈرل منسٹر ہے جی اس کو کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن وہ میں نے پھر یہ ساری صورتحال جو لوگ ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں ان کی نوٹس میں دلائی، اور یہ ہے کہ جس نے آرڈر نہیں مانے ہی ول پے، یہ میری بات یاد رکھیں آپ۔ ٹھیک جی، میتلا صاحب۔ الیکشن کمیشن کے راجہ صاحب، عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو یہ الزام مجھ پہ لگایا ہے کہ میں صوبہ آزاد کشمیر کو بنانا چاہتا ہوں، یہ سراسر غلط ہے، یہ کام نواز شریف کرنا چاہتے تھے۔ کوئی اسلام آباد میں ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی اسی حوالے سے، اور شاید آپ بھی اس کا حصہ تھے، یہ بات مریم نواز صاحبہ نے غلط کی ہے؟ بات یہ ہے، وہ چونکہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ جو قومی ایشوز بلا واسطہ یہ براہ راست معلومات میرے پاس آئیں گی، اس کا شامل کروں گا۔ تو یہ جو جی پی کو صوبہ بنانے کے بعد دوسرا تیسرا، یہ بڑی بات نازک سی باتیں یہ اس پر ٹی وی ٹاک شو میں نہیں کی جا سکتی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، گروہ گوئی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ سے آپ کدھر تھے؟ پہلی میٹنگ میں گیا تھا، یہ وہاں سے آئی نہیں، اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ اس پر یہ وہاں پر بیٹھا ہی نہیں تھا۔ یعنی کس آدمی کی بات کرتے ہیں؟ جو پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کی کلاس میں آتے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں وہ دردناک باتیں آپ کو بتاؤں تو پھر آپ لوگ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس آدمی کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا۔ صاحب آخری بات اب یہ کہ ویسے راجہ صاحب، طارق صاحب اگر مجھے اجازت دے دیں، اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت تو اسلام آباد میں ہوتی رہی ہے، راجہ صاحب یہ تو حلف کے انڈر نہیں آتا، اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں۔ کیا ان کی دیکھیں نا، یہ اب بعض باتیں ایسی ہیں نا میں نہیں کہہ سکتا، مطلب ہے یہ، مگر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے کہ اس کو صوبہ بنائے، تاکہ آہستہ آہستہ کشمیر بات یہ جب تک آزاد کشمیر کا یہ موجودہ سیٹ اپ قائم ہے نا، مسئلہ کشمیر زندہ رہتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تقسیم کشمیر ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا جی بھی پاکستان کو دے دیں، جموں لداخ ہندوستان کو دے دیں، آزاد کشمیر اور وہ جو ویلی ہے، یعنی 4 ضلع پر 5 اضلاع پر جو ہے وہ آزاد ایک نئی ریاست بنائے، خود مختار کشمیر۔ اس کو آپ پوچھیں کہ بھائی تو کون سے خود مختار کشمیر بنانا چاہتا ہے؟ آپ پوری ریاست جموں کشمیر کو کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹا سا پارٹ جو ہے ریاست جموں کشمیر کا، اس کو جو 10 اور 5 15,000 مربع میل ہے اور کل ہے 83,000۔ میں اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ایک نئیو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک پرسن ہے، وہ اس کا تو ایسے نازک ایشوز پر بیان دیتا ہے۔ یہ لیکن اب اس نے تقسیم کر دیا آزاد کشمیر لوگوں کو، کوئی خلوص کی بات کرے گا، کوئی پاکستان سے کی بات کرے گا۔ بھائی پہلے پلبسٹ ہوگا تو پھر بات ہو۔ آپ اس سے پہلے لوگوں کو لڑا رہے ہیں آزاد کشمیر میں آپس میں، اور ڈائسپورا کو بار آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کو لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو، بس ان کو سب ایشوز کی طرف آنے مت دو۔ صاحب آخری بات یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے آپ کا میسیج، پیغام کل کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کل کس بات کے اوپر فیصلہ دیں؟ جب وہ بیلٹ پیپر پہ مہر لگانے لگیں تو اپنے سامنے کیا چیز رکھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پرامن الیکشن میں حصہ لینے کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر کسی کا کوئی وائلیشن کرتا ہے تو وہ جو متعلقہ وہاں پر جو ڈیوٹی پر لوگ ہیں ان کو ہی بتائیں۔ بالکل پرامن الیکشن گزر جاتا ہے، مسائل نہیں بدلتے، گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ الیکشن جو ہے اس میں پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا ہے، کشمیریوں کی تحریک ہے، اس کا دار مدار ہے۔ کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو کشمیر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو الیکشن ہے یہ دور رس جو ہے نتائج کا عمل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں یہ ڈیولپمنٹ کا صرف الیکشن نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے نا کشمیریوں کی پاکستان کی بقا کا ایشو ہے کہ کن لوگوں کو وہ عمران خان صاحب یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو انتظار کرنے وہ کرنا چاہیں وہ ہوں گے نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آزاد کشمیر میں اس طرح نہیں ہوتا، اگر کسی نے کیا سال 6 مہینے چلے گا، اس کا خود اپنا چال چلا ہوا ہے، یہ کہاں رہ سکتا ہے۔
تو پھر وہ اور پروال ہوگا الیکشن کے پولیٹیکل. تو میرا یہی ہے کہ پرامن الیکشن ہو, فیئر ہو, شفاف ہو, اور کسی آدمی کو موقع نہ ملے انگلی کھڑی کرنے کا کہ یہ سلیکشن یہ ہو. اس لیے کہ اگر یہ الیکشن پر انگلیاں اٹھی تو اس کا جو پہلا نشانہ ہوگا وہ ریاست پاکستان ہوگی, اور اس کا ہندوستان فائدہ اٹھائے گا اور مقبوضہ کشمیری لوگوں کو پاکستان سے بدگمانی کرنے کی کوشش کرے گا. ایسا کوئی مصنوعی حکومت بن گئی تو پھر وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی, یعنی یہ کہیں اور نہیں جی کہا رہے گی ان کے 3 تو اس کو مجھے وزیر اعظم لگتے ہیں. ایک ادھر بنگر سے بولتا ہے, ایک میرپور سے بولتا ہے, ایک بال سے بولتا ہے, وہ ایک ATM مشین ہے. وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مطلب میں کیا کروں, میں اپنا اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچتا رہتا ہوں. یار کن لوگوں کو ہمارے سر پر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یار, ہم کوئی بھیڑ بکری ہے, ہمیں نہیں پتا. ہماری مطلب ہے یہ کہ میں ایک سیاسی کاروں کوئی لیڈرشپ نہیں, ادھر کوئی نہیں ہے لیڈر پاکستان میں, ایک آدھ کوئی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمیں کوئی بیوقوف بنا سکتا. یعنی یہ کشمیر کے ہر ضلع سے ایک وزیر اعظم بول رہا ہے راجہ صاحب. ہاں بالکل بول رہا ہے جی, بول رہا ہے. تو یہ پھر آپ دیکھ لیں, ہر ایک سے وعدہ کے پھر بھی بناؤں گا, اس کو بتاؤں گا. اچھا ہر ایک سے کوئی ٹیکنیکل پریڈ کا وعدہ, وہ ترابی تھا, اس کا ایمان ہی خراب کیا انہوں نے, جماعت اسلامی کے سابق امیر کا. وہ جا کر اٹھایا اس کو, انہوں نے بولا مجھے بڑا افسوس ہے, ان کی وہ وفات ہوگی, سیاسی موت واقع ہوگی ان کی, ترابی صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا مذاق ہے. اچھا آج ہی MQM کے 22 امیدوار PTI کا ہے, وہ 22 ووٹ نہیں ان کو, ٹوٹل 22 امیدواروں نے جو ہے وہ کیا نام ہے وہ وڈرا کر کے PTI کا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن وہ کراچی کی سیٹ تو جیت سکتے ہیں. کون؟ وہ کہہ رہے MQM والے, MQM والے. اور نہیں وہ سارے فراڈ جانی اور ختم ہو گئے. وہی تو بہت پڑی ہے ان کو, جو انہوں نے نجائز ووٹ جو کراچی کے رہنے والوں کو بنایا تھا, وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب وہ اب نہیں بن سکتے. وہ جعلی ووٹ سے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے جو ہے درج کرایا تھا, جو ہم نے قانون بنایا نا, یہ اللہ کے کرنٹ مجھے جاتا ہے. پاکستان میں سارے جعلی ووٹوں کا اخراج ہو گیا, جو کشمیری کے نام پر, جو مہاجرین کے نام پر کیے تھے, جس میں MQM بطور خاص تھی کراچی میں. وہ راجہ صاحب ایک الیکشن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ اس میں جو ہے نا وہ لیاری کے بلوچ جو ہے وہ کشمیری ووٹر بن کے ووٹ ڈال رہے ہیں. کیا کرتے تھے, ہم کشمیر کے ووٹر ہیں, تو کشمیر میں کوئی نہیں کہتا کشمیر, تو کیا پوچھتے. راجہ صاحب یہ کولیشن کا بھی بتا دیں کہ کس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی امید ہے, اگر فرض کریں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ جاتی ہے تو کس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی یہ باتیں قبل از وقت ہیں جی. ٹھیک نہیں ہے, 2-3 دن ہے. ایک اور ہے جو پہلے پیپلز پارٹی, اس کے شاید عتیق صاحب کرتے ہیں, پیپلز پارٹی بھیجتی ہے. دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اللہ کرے گا ہم شاید اپنے طور پر بنا لیں. نہ ہو سکتا تو میں نہیں کہتا دعوے, شاید یہ دعوے کرنا شیطانی کام ہوتا ہے, اس لیے میں دعوے نہیں کرتا اتنی سیٹیں. تو وہ پھر دیکھیں گے کہ ہم مطلب دیکھیں نا, اصل کام ہے مستحکم حکومت بنانا. تو مستقل حکومت کے لیے آپ کو پارٹنر بھی اچھا چاہیے. یہ نہ ہونا جیسے یہ عمران خان صاحب کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے, جس کو کل کہتے تھے پنجاب کو سب سے بڑا اس کے بیٹے کو وزیر بنا دیا. تو ایک اور عثمان بزدار آپ کو نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ 2-3 ہیں. وہ ایک تو جو آپ کے اسلام آباد میں پھرتا ہے, تو ایک پھر بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ٹھیک. راجہ فاروق حیدر صاحب, وزیر اعظم آزاد کشمیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر انتخابات نیوز 1 کی خصوصی ٹرانسمیشن. بریک پہ جانے سے قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار فاروق حیدر صاحب, راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس صاحب. شاہد میتلا صاحب, علی ممتاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تنویر الیاس صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ پورے انتخابات میں آپ نے تھرتھلی مچا کے رکھی ہوئی ہے. کہیں آپ کے ہیلی کاپٹر کا چرچا ہے, کہیں یہ ہے کہ جی فلانے کو آپ نے بٹھا دیا, کہیں یہ ہے کہ جی پوری جو سیاست ہے اس میں آپ نے ایک ہلچل مچا دی ہے. تو ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں طارق بھائی, ایسے ہے کہ الیکشن کے اندر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر ہے کہ الیکشنوں کی ایک روایت ہے کہ یہ ہمیشہ پرامن رہتے ہیں. 2-3 کانسٹیٹوئنسیز آزاد کشمیر کی ایسی ہیں کہ جس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن نارملی ہمارے الیکشن یہاں پہ اسموتھ اور پیسفل ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی حالات کچھ مختلف ہیں, چونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو شکست ہے وہ ہسٹوریکل شکست کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ 22 انسیڈنٹ ہو چکے ہیں آج تک
جو پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف جگہوں پہ حملے کیے گئے، لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور یہ مطلب قاتلانہ حملے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ میرے اوپر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. ٹھیک. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کسی کی چیز کا ذکر کرنا پارٹی کے حوالے سے، تو دیکھیں ہر آدمی کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو بٹھاتے بھی ہیں، سیاسی کمپرومائزز بھی ہیں. تو وہ ہمارا حق بھی تھا، وہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی اس دفعہ جو ہماری رواداری اور جو یہاں کی روایات تھے ان سے ہٹ کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو سیاسی طور پہ چانس دیں، وہ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں. جس کو انہوں نے استعفیٰ الگ کرنا ہے یا جس کو الگ نہیں کرنا ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. سردار صاحب، یہ آپ کو ٹارگٹ کیوں ہوئے آپ؟ کیونکہ ہر ایک نے، کسی نے کہا کہ جی آپ پیسے استعمال کر رہے ہیں، کسی نے کہا وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. یہ آپ کو سنگل آؤٹ، حالانکہ بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں، لیکن یہ آپ کی بڑی دھواں دھار انٹری تھی، سب سے اوپر لے گئی آپ کو اس پوری صورتحال میں. طارق بھائی ایسے ہے کہ دیکھیں جو یہاں پہ جو کلب بنا ہوا ہے لیڈ، ان کو میں چونکہ روایت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. یہ چونکہ جو روایتی طور پہ میں سمپل آپ کو بتاؤں، آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک مایہ ناز صحافی ہیں اور آپ کی چیزوں کے اوپر اسپیشلی آزاد کشمیر کی سیاست پہ آپ کی گہری نظر ہے. یہ کسی کے سین میں اگر جیسی مرغی دیکھیں گے اس پہ نظر ہوتی ہے کہ کب ہم یہاں پہ آئیں اور اس مرغی کو حلال کروائیں. میں روایت سے ہٹ کے چونکہ دل جوئی لوگوں کی کر سکتا ہوں، میری کسی کی جیب پہ نظر نہیں ہے، کسی ٹینڈر پہ نہیں ہے، کسی اسکیم پہ نہیں ہے. یہ روایتی لوگ اس لیے مجھے چیلنج سمجھتے اپنے اگینسٹ کے جی ایک نئی بات کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے، روزگار کی بات کر رہا ہے، اور لوگوں کی بھی ایک آس ہے کہ اسکیمیں نہیں کھائی جائیں گی. باقی میں کوئی پرائم منسٹر شپ یا پریزیڈنٹ شپ یا کسی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو کون سا عہدہ دیتے ہیں. ہمیں بھی وہ انہوں نے جو ذمہ داری دی ہم ادا کریں گے. لیکن ایکچوئل جو یہاں کا ایلیٹ کلب، سو کالڈ ایلیٹ کلب بنا ہوا ہے، جو ہمیشہ ٹینڈر اور اسکیموں کے پیچھے رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 112 ارب کا بجٹ کھاتے ہیں صرف 28 ارب ترقیاتی خرچ کرنے کے لیے. یہ اس لیے اس ایجنڈے کے اوپر سارے اکٹھے ہیں کہ سردار تنویر کو روکنا ہے. باقی آپس میں ان کا یہ ہے کہ باریاں لگتی رہیں لیکن اس کو روکا جائے، اس لیے وہ مل کے کام کرتے ہیں. جی علی صاحب، شاید میں جی سردار تنویر الجاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیوں خواہش نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں نا، میں اگر خود کہوں کہ میں بننا چاہوں گا، یہ ہمارے جو چیئرمین ہے جتنی بھی نیشنل نہیں، لیکن آپ کی اپنی خواہش کیا ہے؟ آپ بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم؟ اور اس کے یہ فیصلے چونکہ چیئرمین نے کرنے، تو ہمیں جو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ ذمہ داری دیں گے، میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا. لیکن میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کر رہا. نہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کسی ٹینڈر میں دلچسپی نہیں، کوئی آپ کا ایجنڈا نہیں، آپ مال نہیں بنانا چاہتے جو آپ کے کہنے کے مطابق یہاں پہ پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ انتہائی موضوع کینڈیڈیٹ ہیں ٹو بی دی پرائم منسٹر آف اے جے کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری قیادت کو بھی پتا اور باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور الحمدللہ ہم وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ جو باہر محنت مزدوری کر کے پاکستان میں لا کے انویسٹمنٹ بھی کی ہے. جب سے میں پنجاب میں کام کر رہا ہوں، میرے جو کام ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں. تو اس لیے کسی ٹینڈر اسکیموں سے اگر ہم نے دیکھیں کہ چیئرمین ہے وہ یہی اسٹیٹس کو توڑ کے آ گیا ہے، اور ہمیں بھی انہوں نے ذمہ داری پہلے پارٹی کی مضبوطی کے لیے کی تھی، وہ ہم نے الحمدللہ رول ادا کیا ہے. آگے جو وہ اسائنمنٹ مجھے یہاں دیتے ہیں، پنجاب میں دیتے ہیں، کہیں اور دیتے ہیں، یا صرف پارٹی میں رہتا ہوں، تو میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو خواہ مخواہ کسی عہدے کا کینڈیڈیٹ نہیں بنا رہا. جو بھی انہوں نے ذمہ داری دی انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. تو اگر آپ کو آفر یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر بن جائیں تو آپ اسے قبول کریں گے؟ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں. جی ایکو ایک تو فکس کریں. میں سردار صاحب اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو مبارکباد اگر ہم دینا چاہیں وزارت عظمیٰ کی، تو کتنی میجورٹی کے ساتھ یہ مبارکباد آپ وصول کریں گے؟ کتنی میجورٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے، اچھے رزلٹ ہمارے کل آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وزارت عظمیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیئرمین کسی کو بھی ذمہ داری دیں تو وہ ادا کر سک رہا ہوگا. میری بھی اپنی اسٹرینتھ ہوگی، دوسرے بھی بہت سارے لوگوں کی اسٹرینتھ ہوگی، یعنی کام کرنے کی اسٹرینتھ کی میں بات کر رہا ہوں. جتنے ممبران ہوتے ہیں وہ تو ظاہر پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، اور جو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود خواہ اپنے آپ کو جا کے اس چیز کے لیے والنٹیئر نہیں کر رہا. میں اس لیے چونکہ جب عمران خان صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں ان کی اس امامت میں، ان کی قیادت میں، تو جو ذمہ داری انہوں نے پہلے دی ہے ہم نے ادا کی اور آگے جو دیں گے وہ ادا کریں گے. کل کتنی سیٹوں کے ساتھ میجورٹی حاصل کریں گے؟
हम ये समझते हैं कि देखिए हमारी रेफ्यूजीज की सीटें हैं दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो 33 हल्के हैं जो हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के, और 12 हल्के हैं जो दूसरे सूबों के अंदर हमारे हैं, इन सब में हम मिला के हमारा ये ख्याल है कि 38-39 सीटें जो PTI इंशाल्लाह लेने में कामयाब हो। यानी ये जो 38, अपोजिशन है 5-6 ये तो सीटें बहुत जीतेगी, ज्यादा है। यानी देखिए तारक भाई, अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने 2011 से 2016 तक हुकूमत की और PMLN 2016 से आज तक की तारीख में हुक्मरान है। ठीक। तो लोगों ने उनकी कारकर्दगी भी देख ली। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इसे को तो आसमान को छू रही है। कभी गवर्नमेंट सेक्टर से हटके प्राइवेट सेक्टर की कोई एनेबलिंग नहीं की गई कि प्राइवेट सेक्टर भी जॉब दे सके। तो इस हवाले से लोग इंतहाई तंग हैं और परेशान हैं। तो ये लोग वोट क्यों दें PTI अच्छा, को, क्यों अगर वोट दें इत्तेहादी सरदार हुकूमत साहब? क्या बनानी चीज पड़ती- ऐसी हो कि PTI को लोग, आप क्या कहते हैं, क्या चीज लेके PTI गई है देखिए इन दोनों पार्टियों को लोगों ने आजमा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने यहाँ पे जो मंशूर दिया है वो जॉब के हवाले से हमने सॉफ्टवेयर की बात की कि IT सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे कि हम लोगों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में IT पार्क यहाँ पे बनाएंगे। हमने मैकेनाइज लाइफ स्टॉक और डेयरी का लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। हमने IT यूनिवर्सिटीज की बात की। हमने टूरिज्म के हवाले से जितने एरियाज थे, वाटर स्पोर्ट्स की, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री का कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, हमने कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें 35 ईयर की टैक्स हॉलीडे की हमने मंशूर में, तो हमने वो चीजें दी है कि लोगों का जो रिस्पांस है वो ओवरवेलमिंग है और वो एक्साइटेड है कि एटलीस्ट लोग इससे वो बात कर रहे हैं कि जिससे यहाँ के आम आदमी को बाइज्जत रोजगार मिल सकता है। मिडिल ईस्ट, यूरोप में आज़ाद कश्मीर के कितने लोग जाएंगे, गवर्नमेंट की कितनी जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में 0.5% आज तक जॉब नहीं पैदा की गई। इसलिए लोग, मैं समझता हूँ कि PTI के साथ खड़े। जी अली। ठीक, तनवीर इलियास साहब ये बताइएगा कि इन इलेक्शंस में धांधली की जो बातें हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है, और साथ में जरा ये भी वाजे कर दें कि अभी कुछ देर पहले राजा फारूक हैदर साहब थे, फिर उससे पहले सरदार अतीक साहब भी हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने रेफरेंडम की बात की है, क्या आपको लगता है कि इस पर एक आपको हिट पड़ेगी, लोग इसके ऊपर आपके हो सकते हैं मुमकिन वोटर्स इस बात को सुनकर आपसे नाराज हो गए हों कि आपने ये क्या बात कर दी? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब ने थोड़ा सा खुल के बात की है। ऐसे है कि 1949 की जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यही था। हिंदुस्तान ने ये एडमिट किया था, पाकिस्तान तो फ्रॉम द डे वन ये कह रहा है कि जी कश्मीरियों से पूछें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में 1949 में यही कहा था, लेकिन वो अपनी इस कमिटमेंट से पीछे हट गया। पाकिस्तान इसलिए कॉन्फिडेंट है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 8 लाख की हिंदुस्तानी फौज की बर्बरियत के आगे हमारी माएँ, बहनें, बेटियां पाकिस्तानी परचम लपेट के बाहर आती हैं। वो आज भी बुरहानुद्दीन वानी शहीद जब शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। वहाँ पे हमारी बुजुर्ग माएँ और बच्चे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। उनका इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो वो बाई देयर चॉइस वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के बगैर हम अधूरे हैं। यही वो खौफ है हिंदुस्तान को कि वो उनको इस्तेसाब राय का हक नहीं दे रहा। जिस दिन वो तैयार हो जाए, कश्मीरी समझते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर अधूरे हैं और पाकिस्तान ये समझता है कि हम कश्मीर के बगैर अधूरे हैं। इसलिए इमरान खान ने ये खुल के कहा कि कश्मीरियों को ये चांस दो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम इनकम्प्लीट है। हिंदुस्तान डरता है, पाकिस्तान को कोई डर नहीं है इसके ऊपर। ये जो दूसरी धांधली वाली बात अली मुमताज साहब ने की, जो इल्जामात धांधली के देखिए धांधली इसलिए कि यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन थाने से लेकर डिविजनल लेवल तक सारे लोग फारूक हैदर साहब ने अपॉइंट किए। इलेक्शन कमीशन सारा उनका है। तो रिगिंग, अगर प्री पोल कोई भी गड़बड़ हो सकती है तो वो सारे के सारा ये कर सकते हैं। और अगर इवन इलेक्शन के बाद भी कोई चीज की जा सकती है, मैनिपुलेशन, तो वो कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। सरदार साहब, वैसे तो मौलवी साहिबान दम दुरूद करते हैं, या आपने कौन सा दम दुरूद किया कि रशीद तुराबी साहब भी बैठ गए? देखिए रशीद तुराबी साहब के साथ हमारा माशाल्लाह बड़ा पुराना फैमिली, हमारी रिलेशन है, कोई 4 दहियों पर मुश्तमिल। और हम ये समझते हैं कि उनकी कश्मीर के हवाले से बड़ी लंबी जदोजहद है और बड़ी उनकी पहचान है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ चलने का फैसला किया। लेकिन मैं तारक भाई आपको बताऊं कि इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर की 6 सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी इत्तेहाद कर चुकी है। ठीक। तो हमारे साथ और भी मजहबी जमातें हैं जो बड़ी यहाँ पे असर सूख रखती हैं, वो हमारे साथ इलेक्शन के हवाले से खड़ी हैं। ठीक जी मितला साहब। ठीक,
میتلا صاحب ذرا یہ سردار صاحب رقم کی یہ میں بات بتائیے کرنا کہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا سنیں کہ مقابلہ مسلم کانفرنس کے راجہ یاسین سے ہے یا مسلم لیگ نون سے ہے یا ضیاء القمر کے ساتھ ہے؟ چونکہ سردار عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تو مقابلے میں ہی نہیں ہیں۔ چلیں یہ تو سردار عتیق صاحب کے اپنی سیٹ کے حوالے سے آپ صبح دیکھیں گے کہ سردار عتیق صاحب خود کس لیول پہ کھیل رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک مسلم کانفرنس کے لیے صاف کارنر پیدا کیا تھا کہ شاید پوسٹ الیکشن ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں، لیکن بنیادی طور پہ یہ لوگ ذہنی طور پہ سکھ ہیں اور یہ شرارتی مائنڈڈ لوگ ہیں۔ یہی لگ رہا ہے سردار پاکستان صاحب۔ تحریک انصاف کا 2016 میں بھی کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، اور یہ سردار عتیق کی جو حرکتیں اور چالیں اس کی وجہ سے یہ اپنی جماعت جو ایک نظریاتی 100 سالہ تاریخ رکھنے والی جماعت تھی، اس آدمی نے نہ صرف اپنی جماعت کو آئسولیٹ کیا لیکن اس نے اپنی آخری عمر میں مجاہد اول کو بھی اس نے ہوس ارسٹ رکھا 5 سال یہ ایسا آدمی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے اس کی جماعت اس میں بس 1 یا 2 سیٹوں پر آ گئی۔ کسی زمانے میں یہ ریاست کی بڑی جماعت ہوتی تھی، لیکن یہ حرکتیں ویسے اس پر جو اپنی سیٹ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بالکل ٹھیک۔ سردار صاحب یہ جو یہ بیرسٹر سلطان صاحب ہیں، بیرسٹر سلطان محمود بھی آپ کو اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر صاحب ابھی تک دیکھیں کی ہمارے رپورٹس تو پارٹی یہی آ رہی ہیں۔ پارٹی ان کی صدارت میں الیکشن لڑ رہی ہے اور ہم پوری کوشش یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب بھی جیتے ہیں، باقی لوگ بھی جیتے۔ باقی میرا ان کا کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم ان کی صدارت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی باقی فیصلے ہوں گے وہ چیئرمین نے کرنا ہے۔ میری اور بیرسٹر صاحب کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ سردار صاحب میں چودھری انوار الحق صاحب سے ملا بھمبر میں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری پارٹی کا صدر الٹا ہو گیا ہے میرے خلاف الیکشن میں مجھے ہروانے کے لیے، تو یہ جو یہ انٹرنل بات رفٹ ٹھیک ہے اس حلقے میں، چونکہ چودھری انوار الحق صاحب کا اور بارش صاحب کی آپس میں مخاصمت ہے، ان حلقوں کی پارٹی کی مرکزی قیادت کے پاس ایسی کمپلین آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بیس صاحب ان کے حلقے میں ان کے خلاف کام کر رہے چودھری صاحب، اور اس کے لیے پارٹی چیئرمین نے بھی اور ہمارے جو دوسرے مرکزی قائدین نے ان نے اس حوالے سے بیس صاحب سے بات بھی کی تھی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ادروائز پارٹی ڈسپلن کی یہ خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے بیس صاحب کو یہ چیز کہی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں، ایون میں یہ اگر کہوں کہ انہوں نے وارننگ دی تھی تو یہ تو غلط نہیں ہوگی۔ یہ سردار صاحب مگر یہ بیرسٹر صاحب پوری کمپین میں تھے کدھر؟ یا تو وہ اسلام آباد میں تخلیے میں 2-4 جلسوں میں نظر آئے، پارٹی کے وہ صدر ہیں آزاد کشمیر کے، انہیں وہ تو پوری کچھ حلقوں میں وہ شاید اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی بزی ہوتے تھے، چونکہ کمپین میرا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا، پھر ہم نے ڈویژنل کمپین ہیڈ بنائے تھے، تو بیر صاحب تقریباً 6-7 کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے ساتھ گئے، تو باقی وہ پھر اپنے حلقے میں زیادہ بزی تھے۔ ان کی اپنی سیٹ بھی خطرے میں ہے کیونکہ ادھر بڑا سخت مقابلہ ہے۔ اصل میں چونکہ طارق بھائی آج کل ہم سارے اپنے حلقوں میں بزی ہیں، تو میں خاص تو ان کے حلقے کی انفارمیشن نہیں لے سکا، لیکن مجھے چونکہ پرسوں وہ ملے تھے ایک حلقے میں، ہم اکٹھے تھے اس دن، تو وہ مجھے اشاش بشاش نظر آئے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھے ایسا تنویر الیاس نہیں تو صاحب وہ میں 2 ملاقات سوال دن، وہ سردار صاحب ملاقات دن میں ہوئی تھی کہ رات میں ہوئی تھی؟ نہیں دن میں ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے حلقے میں میں کمپین میتلا صاحب اور حافظ صاحب کی اجازت سے میں چاہوں گا میں ذرا 2 سوال اکٹھے پوچھ لوں تنویر صاحب سے۔ تنویر الیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پھر آپ کولیشن کیسے کریں گے، کیونکہ سردار عتیق صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی کچھ ایسی تھی جیسے کہ آپ نے ان کے حوالے سے فرمائی ہے، تو پھر یہ پوسٹ الیکشن الائنس تو آپ دونوں کا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر ہوگا بھی تو چلے گا نہیں، تو پھر کس سے کولیشن کریں گے؟ ہم مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکیں گے، ان کے ساتھ نہیں کریں گے آپ؟ جی نہیں کریں گے۔ تو تو سردار کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ جی بالکل، ہمیں کوئی اطاعت ہے، دیکھیں مذہبی 6 جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، جن کے ساتھ جو 6 جماعتیں بڑی یہاں کی جمعیت علماء اسلام ایک آزاد کشمیر کی جماعت ہے جس کے سربراہ علامہ انور شاہ کشمیری اور ہمارے ایک پریزیڈنٹ علامہ یوسف شاہ، وہ 2 دفعہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے، وہ اس JUI کے سربراہ تھے، وہ ہمارے ساتھ ہے، سنی تحریک ہمارے ساتھ ہے، جعفریہ سپریم کونسل ہمارے ساتھ ہے، جمعیت علماء جموں کشمیر جس میں آزاد کشمیر کی تمام بڑی درگاہیں خانگاہیں اور یہ ایک بڑی ریاست کی بڑی جماعتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو صدر صاحب کی بیرسٹر سلطان صاحب کی بھی یہی رائے ہے؟ المسلمین ہمارے ساتھ ہے، اس طرح کی بہت ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں الیکشن میں۔ تو ضرورت ہی نہیں تو پڑے گی بیرسٹر آپ کو سلطان سردار صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ اتحاد نہیں ہوگا مسلم جی ہم نے کانفرنس تو سے؟ چونکہ ان کے لیے ایک کارنر صاف کیا تھا، لیکن ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کے ساتھ چلیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ اس کے کوئی ثمرات اور وہ نتائج سامنے نہیں آئے، تو پھر ہم اس لیے اب اس کو ریویو کر رہے ہیں۔ جی میتلا صاحب لیکن وہ تو کلیم کر رہے ہیں سردار صاحب کہ ان کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور ڈیسائیڈ بھی ہوا ہے کہ ہم بالکل اتحاد میں ہوں گے۔
وہ تو بلکہ صدارت کے کینڈیڈیٹ نظر آ رہے تھے آج ہمیں. ٹائم میں اپنی پریس میں اس کو پریس اسٹیٹمنٹ میں ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہم نے ارینج کرائی تھی, ہم نے یہ بات چلائی تھی, اس میں ہم شامل تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے, اس لیے ہمیں یہ مجبوراً ابھی ریویو کرنا پڑا. سردار صاحب آخری بات یہ کہ کیونکہ اب ہم آج کی پروگرام آخری اب میں ایک سوال طارق صاحب مجھے کر لینے تھے. سردار صاحب یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا میں بھی, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ہارش زبان استعمال کی ہے, تو اس کا پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں نقصان ہوا ہے چونکہ روایتی طور پر اس طرح کی لینگویج الیکشن میں استعمال نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ چونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی سیم لینگویج بلکہ اس سے ایکسٹریم لینگویج انہوں نے یوز کی, تو وہ پھر سیاسی کمپین کے اندر آپ اگر سبمیسو رویہ اختیار کریں گے تو کمپین میں دوسرے کارکن کا سوال ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے دونوں نے اس سے زیادہ سخت لینگویج یوز کی, بلکہ ہمارا خلا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے آزاد کشمیر کی سینسٹیوٹی کو اگنور کرتے ہوئے کچھ ایسے سوالات کھڑے کیے کہ جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن, ہمارے پڑوس جو ہماری ملک اور قوم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, کوشچن کھڑے ہو رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید اس سے زیادہ ان کے خلاف بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم نے پھر بھی اس کا خیال رکھا ہے. انہوں نے اس چیز کو بلا دیا کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے ایک سنگل سٹیٹمنٹ نہیں کی گئی, شادیوں میں ان کو بغیر ویزے بلایا جاتا رہا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور قائدین وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے, یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا معاملہ ہے, کوئی اور اس میں نہیں آئے گا. تو بہت سارے ان کے ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچا ہے. اس دفعہ وہ کشمیریوں کو احسان جتلانے اور کشمیریوں کے موسم بننے کی کوشش کر رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بھی بات کی وہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی تھی کہ تاکہ ان کو جواب دیا جائے. سردار صاحب جو وقت ختم ہو رہا ہے, میں پھر بھی پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا 1-2 منٹ ایکسٹرا لے لیں. ایک تو میں ذرا سیلفش ہو جاؤں اپنے ادارے کے حوالے سے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے بعد آپ نے پہلا انٹرویو ہمارے ساتھ دینا ہے اور اسی طرح کی ایک ڈسکشن کرنی ہے کہ بھئی کیا آپ کے پلاننگ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو منتخب کرتی ہے. اس کے لیے پہلے تو یہ کمٹمنٹ دے دیں. آپ نیک آدمی ہیں, اللہ کرے کہ آپ کی خواہش پوری ہو. اگر ایسا ہوا تو ضرور انشاءاللہ میں آپ کو انٹرویو دوں گا, لیکن بس آپ دعا کریں اگر اللہ کو یہ منظور ہوا, ایسا ہوا تو ضرور کریں گے. پہلی دفعہ آپ نے ادھر ہی آنا ہے, کمٹمنٹ ادھر. ہم اپنے لیے بھی دعائیں آپ سے کروائیں گے. اچھا جی, آخری بات سردار صاحب, آزاد کشمیر کے عوام سے آپ کا پیغام کل کے الیکشن کے حوالے سے. میرا ان سے پیغام یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے کچھ اپنے مقاصد, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اور وہ پورا من رہ کے جمہوری روایات اور ریت کے تحت اس کے لے کے چلنا چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں اور نظریہ ہوتا ہے اور آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو ہماری ہر ایک آدمی سے یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ اس کو لے کے چلیں, پورا من الیکشن ہونے دیں, لوگوں کو یہ دیں اختیار کہ وہ کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کس کو الیکٹ کرتے ہیں. اس کو پورا من ہونے دیں تاکہ دنیا میں ان الیکشن کی مثال دی جا سکے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں دنیا میں کہیں جگہ صحیح. سردار تنویر الیاس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد میتلا صاحب, علی ممتاز صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. کل لیکن حافظ طارق صاحب آپ سے گزارش کرنی تھی, آپ نیک آدمی ہیں, آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کیجئے. یہ ہے اب وقت ختم ہو رہا ہے, اب کل انشاءاللہ جو ہے نا, ابھی فی الحال آپ جو ہے میتلا صاحب کی تو خصوصی دعا میری طرف سے, تو میرے لیے تو خصوصی دعا آپ نے کرنی ہے. نہیں, آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. میتلا صاحب, علی ممتاز صاحب, بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی, کل دوپہر 1 بجے سے نیوز 1 کی خصوصی ٹرانسمیشن آزاد کشمیر انتخابات دیکھتے رہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بروقت اور درست معلومات آپ تک پہنچائی جائیں.